वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे अहलियत की कि एक फ़र्द की मौरूसी सलाहियतें और मुख्तलिफ शोबों में कुछ चीज़ें सीखने या करने की सलाहियतों का नाम है। और सलाहियतें इंसान में कुदरती तौर पर होती हैं, लेकिन तजर्बे, तालीम और तरबियत के ज़रिए इन सलाहियतों को निखारा जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चा है, उसमें कुछ चीज़ें मतलब कोई क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, गॉड गिफ्टेड खुसूसियात हैं, तो उनको निखारने की ज़रूरत है। निखारेंगे तो वो फिर आगे परफॉर्म भी करके दिखा रहा होता है। लेकिन इसमें अहम जो मरहला है वो ये है कि जो गॉड गिफ्टेड सलाहियतें हैं इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनको नहीं जान पाएंगे तो वो बच्चा शायद ज़िंदगी भर किसी भी काम में एक्सेल नहीं कर पाएगा। और उसको अगर पता लग जाएगा कि भाई मेरा ये फोकस होना चाहिए, मुझे ये चीज़ें पसंद हैं और मैं ये कर सकता हूँ, उसको डायरेक्शन मिल जाती है, तो फिर वो जो है ना कामयाबियों की ज़ीनें तय करता जाता है। और अगर आपकी मतलब जो हिडन आपकी कह लें कि जो सलाहियतें होती हैं वो जब सामने आ जाती हैं और फिर एक अगर हम देखें काम करने की जगह पर आपकी कामयाबी की इम्कानात जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। और अहलियत और दिलचस्पियों के दरमियान कुछ अहम फ़र्क भी है। अहलियत जो है मखसूस कामों को अंजाम देने और ख़ास हालात में सबकत हासिल करने की एक फ़र्द की फ़ितरी सलाहियतें हैं, जबकि अगर हम दिलचस्पी की बात करें तो किसी के तजर्बात और इल्म से वो आ रही होती है कि वो किसी शख्स की दिलचस्पी किसी काम में है, वो कहते हैं मैंने सीखना है या करना है, तो फिर वो उस तरह से आ रही होती है। दिलचस्पी और अहलियत में बिल्कुल ज़रूरी है। अब ये करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर और पैशन को अगर हम जोड़ रहे होते हैं कि अगर आपका पैशन ही आपका करियर बन जाता है तो वो लोग हम देखते हैं कि ज़्यादा कामयाब होते हुए में नज़र आ रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो करियर चूज़ करते हैं कि अच्छा शायद इसमें बेहतरी वैसे हो जाएगी, दुनिया इस तरफ जा रही है, तो वो उसमें टॉप पे शायद नहीं जा पा रहे होते हैं। तो वो मरहला कौन सा है कि जब हमें समझ लग जाए, और हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा पैशन ये है और हमें इसी को कंटिन्यू करना चाहिए, उस मरहले के ऊपर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है मैरी परवेज़, माहिर नफ्सियात। मैरी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वो कौन सा मरहला है कि जब बच्चे को ये समझ लग जाए कि ये मेरा फोकस होना चाहिए, मेरा पैशन ये है, मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं और इसी को मैंने निखारना है। और इसमें पेरेंट्स का भी कितना ज़्यादा रोल होगा? अच्छा, इससे पहले कि हम इवन बच्चों के बारे में बात करें कि बच्चा कैसे निखारे, हम अगर अपने आसपास भी देखें तो हम खुद भी कई दफ़ा एडल्ट्स भी श्योर नहीं होते कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्या हम में जो टैलेंट है वो हमें वाकई हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया या नहीं कर लिया। इसका एक आसान तरीका है जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। एंड स्वॉट एनालिसिस इज़ जिसके अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ जो आप ग्रैब कर सकते हैं और कौन से ऐसे थ्रेड्स हैं जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपको डिफ़िकल्टी उससे आ सकती है। अब ये जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि मेरे अंदर क्या वाकई वो काबिलियत है जो मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग जब इंजीनियर बन रहे हैं और सब लोग जब MBA में एडमिशन ले रहे हैं तो क्या मेरा भी यही बनता है करना। कोविड के दौरान द ग्रैंड और द इंटरनेशनल रेजिग्नेशंस हुए बहुत ज़्यादा। रिसेंटली कुछ खबर में मैं देख रही थी कि इवन इन द US सिर्फ रिटेल के अंदर ही मोर देन 7 मिलियन पीपल उन्होंने रिज़ाइन किया क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम अपना कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो स्टार्टअप कल्चर भी है कि हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए भी हमें ये देखना चाहिए कि क्या वाकई में मैं अपना कोई काम कर सकती हूँ या मे बी मेरी जो स्किल सेट है वो इसी के अंदर बेहतर होगी कि मैं कहीं पर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक जर्नलिस्ट जो है वो क्या ही अपना जो स्टार्टअप है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका साइड पे एक बिजनेस बट आपका स्किल सेट ये है कि आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, आप कैमरे के सामने आते हैं और तब आप अपना बेस्ट देते हैं। तो हमें अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें करनी है, ना कि ऑब्वियसली भीड़ चाल के पीछे लगकर। नंबर 1 ये तो ये होगा स्वॉट एनालिसिस। नंबर 2 ये है कि जो आप चीज़ करियर पिक करना चाह रहे हैं, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि एक चीज़ है आपका पैशन जिसमें आपकी दिलचस्पी है, आप वो करना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ है कि क्या आप वाकई कर सकते हैं। अब जो वाकई कर सकने वाली जो सिचुएशन है उसके अंदर अब आपके फाइनेंसेस आ जाते हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग स्किल सेट, एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन क्या है वो आ जाती है, आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। गोल्स के अंदर ये भी आ जाता है कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बंदा जो मीडिया से ताल्लुक़ रखता हो, जिसके अंदर बहुत ग्लैम और बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड लाइफ है आपकी, हो सकता है कि एज एन इंडिविजुअल जो कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मैं एक बहुत काम सूदिंग लाइफ प्रेफर करती हूँ, मुझे ज़्यादा सोशल सेटिंग पसंद नहीं है वगैरह वगैरह, हो सकता है मैं
کام وہ کرنا چاہتی ہوں لیکن اس سیٹ اپ کے اندر میں کمفرٹیبل نہ ہوں, تو وہ لانگر رن کے اندر شاید میری مینٹل ہیلتھ کو, میری پرسنالٹی کو کانفلکٹ ایک دے سکتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو اپنا جو ہے پرسنالٹی کے اکارڈنگلی آپ نے کیسے کریئر کو پک کرنا ہے, یہ بہت ضروری بات ہے. ہم لوگ کئی دفعہ پوری زندگی سفر کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں محنت تو بہت کر رہی ہوں, ایکسل کیوں نہیں کر رہے. آپ اس لیے ایکسل نہیں کر رہے کیونکہ آپ نے کوئی ایسی چیز پک کر لی ہے اپنے لیے جس کے اندر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, اور آپ کانسٹنٹلی آپ اس تھریش ہولڈ پہ یا اس ڈائریکشن پہ آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں جہاں پر آپ اپنا بیسٹ دے سکتے ہو. تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. تو جس سے سب یہ SWOT انالیسس کی بات کر رہی ہیں, یہ ہر کوئی کر سکتا ہے یا پھر ہمیں جانا پڑے گا اور ہمیں جا کے جو ماہر ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے پھر ہم کر سکتے ہیں اور پھر ہی ہم اپنے کریئر کو یا جو بھی ہمارا پیشن ہے ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں؟ یہ آپ انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں اسٹرینتھ, ویکنیس, اپرچونٹی کون سی آپ کے پاس ابھی ہے اور کیا آپ کو مشکلات آ رہی ہیں, تھریٹس جو ہیں. آپ بیٹھے ہیں, آپ نے 4 کالم بنائے ہیں اور آپ اس کے اندر فل آؤٹ کرنا جب سٹارٹ کریں, ہاں ضرور آپ کسی ایک نیوٹرل بندے کا پرسپیکٹیو ضرور لیں. ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہو کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے لیکن شاید وہ نہ ہو, اور آپ کو جب ایک نیوٹرل پرسپیکٹیو ملتا ہے تو وہ نیوٹرل پرسپیکٹیو سے آپ ایک بہتر نان بائسڈ ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میری ویکنیس, فار ایگزامپل کسی کو یہ لگتا ہو کہ میں کیمرے کے سامنے اچھی نہیں لگتی ہوں, لیکن آپ ایز اے ویور مجھے بتائیں کہ نہیں آپ تو بہت اچھی لگ رہی تھیں, تو مطلب میرا جو لیک آف کانفیڈنس ہوگا جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری ویکنیس ہے, وہ آپ کے نیوٹرل اوپینین کی وجہ سے وہ چینج ہو سکتا ہے, اس کو انہانس کیا جا سکتا ہے. ایک ایگزامپل میں یہاں پہ اگر دوں تو ایلون مسک ایک بہت فیمس پرسنالٹی ہے اس دنیا کے اندر. ہی از اے سیلف ٹاٹ مین. انہوں نے خود سیکھ کر وداؤٹ اے کوالیفیکیشن انہوں نے راکٹ تیار کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ سیکھ نہیں سکتے. کوالیفیکیشن, ایکسپیرینس, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, لیکن ایک کریئر کو پک کرنے کے لیے آج کے دور کے اندر اسپیشلی ہم یہ سیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایجوکیشن کی وجہ سے, گوگل کی وجہ سے ہم بہت سی ایسی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو کہ شاید آپ کی اسکولز, آپ کی یونیورسٹیز وہ چیزیں نہیں سکھا رہی. ٹھیک ہے, میری یہ رسک جو ہے ایک اندر بہت اہم فیکٹر پلے کر رہا ہوتا ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے جو رسک ٹیکرز ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں. تو رسک لیتے وقت کس چیز کو دیکھنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اپنے پیشن کو دیکھنا چاہیے یا پھر آپ نے وہی اپرچونیٹیز کو دیکھنا ہے, تھریٹس کو دیکھنا ہے, دل کا ساتھ دینا چاہیے عام زبان میں کہہ لیں, یا پھر دماغ کا ساتھ اس کے اوپر دینا ہے کہ آپ SWOT انالیسس کی طرف چلے جائیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو ایک بہت ہی پریکٹیکل اپروچ لینی چاہیے. ایموشنل ہو کر اگر ہم کہیں کہ لیٹس سے فار ایگزامپل میرے پاس آج 10,000 روپے آئے اور وہی ہے میرے پاس, اور میں نے وہ یا تو انویسٹ کر کے انٹائرلی ایک گیمبل کرنا ہے, ایک تکا لگنا ہے میرا کہ شاید یہ 10 کا 20 ہو جائے, یا پھر یہ 10 کا 0 بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی ایک پریکٹیکل اپروچ دیکھیں کہ میری جو کرنٹ سچویشن ہے, میری جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے, میرے پر کون ڈپینڈنٹ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جو جن کی فیملی ان پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. میں شاید ایک رسک لے سکتی ہوں کیونکہ میرے پر کوئی ڈپینڈ نہیں کر رہا, لیکن اگر میرے پر میرے بچوں کی ایجوکیشن ہے, مجھے پتہ فیس دینی ہے, مجھے پتہ بل پے کرنے ہیں, تو اٹ ول بیکم ڈیفیکلٹ. تو آپ ایک پریکٹیکل اپروچ لیں, اسٹارٹ فرام لیس, انویسٹ کرنا ہے کہیں پر, کسی چیز کو ٹرائی کرنا ہے کہ میرا اس میں کیا. جیسے ریسنٹلی somebody was telling me ایسا کریں آپ نا کرپٹو میں انویسٹ کر دیں, تو وہ آپ کا جو لیسٹ منیمم ہے نا وہ دیٹس 50,000. تو میں نے کہا اچھا ایجوکیٹ می فرسٹ اباؤٹ اٹ کہ کیا ہے کرپٹو. تو جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا نہیں یار یہ تو بہت نمبرس کی گیم ہے اینڈ آئی ایم ویری بیڈ ایٹ اٹ. سو میں نے آئی اسٹیپ بیک. میں نے جب میری جو اگر ایجوکیشنل ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو آئی ڈیڈ مائی کیمبرج ان بزنس اینڈ دین آئی اینڈیڈ اپ بیکمنگ اے سائیکالوجسٹ. تو اب ایک بندہ, یہ بھی ایک سوال ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں پڑھائی کچھ اور ہے اور جو پریکٹیکل وہ جاب وغیرہ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, وہ کچھ اور ہو جاتا ہے, یا ایونچولی وہ اینڈ اپ کسی اور فیلڈ میں لینڈ کرتے ہیں. آئی ٹی کا بندہ ہے, وہ ماسٹرز وہ پالیسی میکنگ کے اندر کر رہا ہے. ضرور ایکسپلور کریں ود ٹائم. آپ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ود ٹائم انسان کی پرسنالٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے, ود ٹائم آپ کی اسکلز اور کیپیبلٹیز بھی چینج ہو رہی ہوتی ہیں. ایک بندہ جو شاید 10 سال پہلے ایک ایکسٹروورٹ تھا اور وہ پبلک اسپیکنگ کرتا تھا اور وہ سوشل انٹریکشن میں بہت کمال تھا, ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد اس کو لگے کہ نہیں ناؤ آئی جسٹ وانٹ ٹو سٹ ڈاؤن, میں پیچھے بیٹھ کے بس کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. اہلیت جانچنے کو کوئی پیمانہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ذرا زیادہ آسانی ہو جائے کوئی فیصلے کرتے وقت؟ کریئر پرسنالٹی ٹیسٹ, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اگین
یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آن لائن بھی مل جاتی ہیں, لیکن اٹس بیٹر کہ آپ کسی پروفیشنل کے پاس جا کے, کریئر کنسلٹنٹ کے پاس جا کر آپ ان سے مشورہ کریں کہ بھائی یہ میرے پاس ابھی کوالیفیکیشن, اسکل سیٹ, ایکسپیرینس ہے, اب میں اس کو انہینس کروں یا میں ایک رسک لوں اور میں اس چیز کے اندر جاؤں. اب جو رسک آپ نے لینا ہے اس کو بھی آپ اینالائز کریں, اس میں ٹائم کتنا لگے گا, اس میں پیسے کتنے لگیں گے. لوگ اکثر جب باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں, اسٹڈی ابراڈ اپرچونیٹیز لینا چاہتے ہیں, باہر جا کام کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں بس بھیج دو ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی کہ کیا آپ اس کی ویدر کنڈیشن سے ایڈجسٹ کر سکیں گے, وہاں پر لوگ کیسے ہیں, آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکیں گے یا نہیں. یہ سننے میں بہت چھوٹی باتیں لگتی ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کر لیں گے, ہم گزارا کر لیں گے, لیکن کئی دفعہ وہ وہاں جا کر سفر کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ کئی سال وہ ویسٹ کر کے اپنی زندگی کے وہ پھر واپس آ جاتے ہیں خالی ہاتھ. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک روڈ میپ بنائیں, آپ ایک پلان بنائیں, نمبر 1 میں نے کیا کرنا ہے, نمبر 2 میں نے کیا کرنا ہے, وہ اسٹیپس آپ فالو کریں. اینڈ وہ اسٹیپس فالو کرتے ہوئے ان اسٹیپس کے بھی اگر کوئی سب اسٹیپس ہیں, میک شیور کہ ان کو آپ غور سے پڑھیں, ان پہ اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں, کسی اور پر ڈپینڈ مت کریں. اگر میں یہ سوچتی ہوں, اچھا جیسے میں نے کہا کہ آپ کریئر کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, کریئر کنسلٹنٹ ڈزنٹ لیو ان یو, وہ آپ میں نہیں رہتا, اس کو نہیں پتا کہ آپ کی کیا خوبیاں ہیں, آپ کی کیا زندگی کی مشکلات ہیں, آپ کہاں کس لیول تک ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو اپنے اوپر ریسرچ کر کے پھر کریئر کنسلٹنٹ یا کسی اور کنسلٹنٹ کے اوپر ریلائی کریں. پھر بھی اس کے اوپر برین اسٹارمنگ لازمی طور پر کریں کہ جو اس بندے نے مجھے کہا ہے کیا یہ میری زندگی کے ساتھ چل سکتی ہیں چیزیں, نہیں چل سکتی ہیں. میری ایک اور عام چیز ہے, جس طرح سے کریئر سوئچ کی بات ہو رہی تھی, اگر ہم دیکھیں اسٹڈیز کیا کہتی ہیں کہ انسان کس عمر تک سیکھ سکتا ہے کچھ نئے سکلز کو. اب عام طور پر یہ کہا یار میری اب عمر نہیں ہے, اب تم نہیں سیکھ سکتے ہو. اچھا اب وہ عمر نہیں رہی, تم 30s میں چلے گئے, تم 40s میں چلے گئے ہو, تو کیا کوئی اس طرح کی اسٹڈیز میں ٹائم آتا ہے کہ نہیں اس کے بعد آپ نئے سکلز نہیں سیکھ سکتے, اس لیے کچھ نیا ٹرائی نہ کریں, کراس لگائیں, جو آپ کر رہے ہیں وہی کرتے ہیں ساری عمر. انسان کا دماغ اتنا سمپل اور اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہم ہر ایک چیز جو ہے نا ہر انسان پہ جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں. ایک انسان کا دماغ وہیں تک جاتا ہے جہاں تک وہ اس کو خود لے کر جانا چاہتا ہے, اور ڈائریکشن اگر آپ نے دینا ہے. ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی نیوز کے اندر, سو کوئی پتہ نہیں, there was this 80-year-old, انہوں نے اپنی PhD کمپلیٹ کی ہے بلوچستان میں. That for another 80-year-old جس کا کوئی ایکسپیرینس نہ ہوگا, میں تو کمپیوٹر نہیں چلا سکتا, مجھے پڑھنا نہیں آتا, اگین ان کا ایک اسکل سیٹ تھا تو انہوں نے اس کے اوپر اس کو انہینس کیا. تو اس لیے کوئی ایک لمٹ نہیں ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ 60 سال کے بعد نہیں کام کرتا, یا 80 سال کے بعد نہیں کام کرتا, یا 30 سال کے بعد کام نہیں کرتا. آپ کبھی بھی کوئی بھی چیز لرن کر سکتے ہیں. آج کا وہ جو 80 ایئرس میں آگے جو پیشن تھا ان کا, ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا شوق ہو, ان کا پیشن ہو, کہ اب ان کو پتہ ہے کہ اب ہی از 80 ایئرز اولڈ, کہ اس کے بعد ان کی کریئر گروتھ کیا ہی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک انسپریشن ہے بہت سے لوگوں کے لیے جو ان کو دیکھ رہے ہیں, جو کہ لیٹس سے فار ایگزامپل 30-year-old وہ سوچا نہیں میں نے ماسٹرس کیا کرنا ہے, میں نے کیا PhD کرنی ہے, اب ٹائم گزر گیا. بٹ جب آپ وہ نیوز دیکھتے ہیں کہ 80-year-old, تو ہو سکتا ہے کئی 30 years old نے سوچا ہو کہ یار انہوں نے کیا ہے تو میں بھی کیوں نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میری, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اس میں کتنا زیادہ رول ان کا ہوتا ہے کہ وہ, یا وہ رول کتنا پلے کر سکتے ہیں کہ بچوں کی جو اندر صلاحیتیں چھپی ہیں ان کو وہ نکھارنے میں ان کی مدد کریں. بچوں کو ہمیشہ ایک اوپن اینڈ دیں کہ وہ ایکسپلور کر سکیں. میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنے کریئرز بہت میجر سوئچ کرتے ہیں, وہ اس لیے بھی سوئچ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو پیچھے سے کوئی ہولڈ نہیں کر رہا ہوتا کہ نہیں میڈیکل ہی کرنا ہے, نہیں تم نے پائلٹ ہی بننا ہے. وہ اسی لیے ان کو وہ تھوڑا سا, اگر کئی دفعہ آبویسلی ریبیلیس بھی ہوتے ہیں. جب میں نے بھی سائیکالوجی پرسو کرنا تھا تو میں خود بھی تھوڑا کنفیوز تھی کہ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا اسکوپ ہے پاکستان میں, کیا یہ ایسی چیز ہے جو کہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. بٹ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ جو چیز کی سپلائی کم ہے اس کی آٹومیٹکلی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, اور آپ اس اینڈ سے اس کو جب دیکھتے ہیں تو آپ اپنی ایک نیش کریٹ کر سکتے ہیں. کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ میری وین یو بیکم اے سائیکالوجسٹ تو آپ نے نا ایک سرٹن طریقہ, اتنا سیریس, ایسے بیٹھنا ہے, یہ کپڑے پہننے ہیں, ایسے دکھنا ہے, دس اینڈ دیٹ. میں نے یہ ریئلائز کیا ود مائی ایکسپیرینس ان دا فیلڈ, ناؤ اٹس بین اباؤٹ 4 years, کہ میں جتنا نارمل رہی اتنا لوگ میرے سے ریلیٹ کر سکتے تھے. اینڈ ان کی ریزن میرے پاس آنے کی یہی تھی کہ او کیونکہ آپ نارمل ہیں اینڈ یو ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی دس سیریس اینڈ یہ وہ, تو دس از وائی وی وانٹ ٹو کم ٹو یو. تو آپ نے ایز این انڈیویجول, اگین یہاں پہ کریئر چوائسیز کے اندر پیرنٹس کا رول یہ ہے ایک بچے کے لیے,
کہ اس کو ایکسپلور کرنے کی اجازت دیں, اس کو ہر اس چیز میں, اس کو آرچری بھی کروائیں, اس کو ہارس رائڈنگ بھی کروائیں, اس کو آرٹ بھی دیں, اس کو کلرز بھی دیں, اور یہ جینڈر نیوٹرل رکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ لڑکا ہے تو اس کو کلرز نہیں کہ یہ تو لڑکیوں والے کام ہے, اگر لڑکی ہے تو اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ بہت زیادہ وہ ٹوائز کو توڑ کر پھر جوڑنے والا کام جو ہے یہ تو لڑکوں کی چیز ہے. تو ان کو جینڈر نیوٹرل رہ کر ان کو چیزوں سے کی ایکسیس دیں. جب وہ ایکسپلور کریں گے تو آپ کو ان کی ساری سکلز نظر آئیں گی, انکلوڈنگ دیئر سائیکو موٹر سکلز, جس کے اندر کہ وہ موومنٹ کیسے کرتے ہیں, وہ کیا کھیل سکتے ہیں, اسپورٹس کے اندر ان کی کتنی کیپیبلٹی ہے. آئی ریگریٹ اٹ سو مچ, میرے ڈیڈ نے ہی نیور لیٹ اس بی ان اسپورٹس بیکاز ان کو یہ لگتا تھا اٹس اے ٹائم ویسٹ. اینڈ ٹوڈے I see that I am this person جو کہ بہت ایکٹیو ہے in the gym. Why? کیونکہ مجھے ایکسپلور نہیں کرنے دیا گیا, تو میری جو فزیکل انرجی ہے اب وہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے نکل رہی ہے, اور فزیکل انرجی نکلنا میری ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم موروثی خصوصیات کی بات کریں, سکلز کی بات کریں, کہ یہ ہوتا ہے کہ جی کہ پیرنٹس میں یہ خصوصیات تھیں اس لیے بچے میں بھی یہ خصوصیات ہیں, یہ بات کتنی ویلڈ ہے؟ دوسرا, ہم عام طور پر دیکھتے ہیں بیوروکریٹ کا بچہ بیوروکریٹ ہے, ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر ہے, انجینئر کا بچہ انجینئر ہے, وکیل کا بچہ وکیل ہے, اور بزنس مین کا بچہ جو ہے وہ بزنس مین ہے. اب یہ اس بیچارے کا ایکسپوجر ہی اس حد تک رہ جاتا ہے, یہ ایک وجہ ہے, یا پھر پیرنٹس کی طرف سے وہ خصوصیات اس میں منتقل بھی ہو رہی ہوتی ہیں؟ یہ دونوں ہم کہہ سکتے ہیں. جینیٹکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس جینیٹک ہو سکتی ہے, آپ کا آئی کیو لیول کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو صلاحیت ہے, یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیوروکریٹ کا بیوروکریٹ, ڈاکٹر کا ڈاکٹر, انجینئر کا انجینئر, وہ آپ آبزرویشن سے بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابو جو ہیں وہ صبح جاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں, اینڈ آئی ایم انسپائرڈ, اور میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں, یا تو میں کرنا چاہتا ہوں, یا پھر ابو نے کیونکہ کہہ دیا ہے کہ یہ کرنا ہے تو آسان ہے, کنوینئنٹ ہے, ابو بھی خوش میں بھی خوش, یہی چلو کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ بیکاز دا پیرنٹ ہیز گون تھرو دا سیم روڈ, ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے بچہ کہاں جائے گا, کس آفس میں جانا ہے, کہاں انٹرویو دلوانا ہے, اس کا آسانی کنوینئنٹ بھی ہے. سو دس از وائی اٹس بہت جینیٹک, اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہم اڈیپٹ کتنا کریں اپنی انوائرمنٹ سے. تو دونوں کو ملا کر آئی تھنک دس از واٹ ہیپنس. ٹھیک ہے. اچھا میری ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو جو انوائرمنٹ مل رہا ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے فیوچر میں؟ وہ کریئر اس کے مطابق چوز کر رہا ہوگا, یا پھر اس کا دماغی طور پر جو ہے ایکسپوجر اتنا زیادہ ہوگا, اس کو چیزیں مطلب اگر ماں ہے وہ ایک ہی چیز بچے سے کروائی جا رہی ہے, ایک ہی جگہ پر رکھ رہی ہے, روزانہ کی اس کی روٹین سیم ہے, تو کتنے چانسز ہیں کہ وہ بچہ شاید ایک ہی دائرے میں گھومتا رہے گا, اور اس کو جب ماں کہے گی کہ نئی چیزیں ایکسپلور کرو تو وہ بچہ شاید کریئر میں جا کے بھی نئی چیزیں ایکسپلور کرے گا. ہم بات کر رہے ہیں ٹوڈلر سے لے کر, اگر مطلب نومولود سے لے کر ہم 5 سال کے بچے جتنا زیادہ آپ بچے کو ایکسیس دیں گے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا, چاہے وہ گیمز ہیں, چاہے وہ ویژولز ہیں, چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس کرنا ہے, اتنا ہی زیادہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کی مینٹل گروتھ ہوگی. اس کا آئی کیو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا, اتنا ہی زیادہ انکریز کر رہا ہوگا, کیونکہ ایک بچہ جتنا زیادہ اس کی انوائرمنٹ ڈائیورس ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی مینٹل کیپیبلٹیز جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ نکھر کے سامنے آئیں گی. ایز این ایڈلٹ بھی جب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرام چائلڈہڈ ٹو لیٹس سے ٹوٹل 5 سال کا بچہ ہے, وہاں تک اگر آپ دیکھیں تو یہ دیٹس دا پیریڈ جو اس کی پرائمری لرننگ ہو رہی ہے. پرائمری لرننگ کے اندر آپ نے میک شور کرنا ہے کہ بچے کا انوائرمنٹ جو ہے وہ فرینڈلی ہے, اس میں ابیوز نہیں ہے, اس میں ایسی اڈیپٹیبلٹی کی سکلز آپ خود بھی یہ کر رہے ہیں. پیرنٹس اکثر یہ کرتے ہیں کہ بچے کو انہوں نے کسی چیز میں ڈال دیا, خود ان کا کوئی سروکار نہیں اس سے, بس ٹھیک ہے اکیڈمی چھوڑا ہے, اسپورٹ اکیڈمی ہے, کرکٹ اکیڈمی ہے, یا کوئی بھی آرٹ اکیڈمی ہے, وہاں پہ چھوڑا ہے, اینڈ دین دے ڈونٹ وانٹ ٹو فالو اپ, اینڈ دے وانٹ ٹو ریلائی کہ کوئی ٹیچر یا کوئی ایسا بھی جو بھی ان کا ٹرینر ہے وہی ان کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہو. تو پارٹیسپیٹ کریں بچے کے ساتھ, اور جتنا زیادہ آپ یہ کریں گے اتنا ہی آپ کا بچہ بہتر سیکھ سکے گا. بہت شکریہ آپ کا سبسفران کا, آپ حصہ بنی, اور بہت زیادہ ضروری ہے جی, اور اپنے دل کے ساتھ ساتھ دماغ کی آپ نے لازمی طور پر بات سننی ہے, اپنی اپرچونٹیز کو بھی دیکھنا ہے, تھریٹس کو بھی دیکھنا ہے, اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے. بالکل ایسے ہی. اچھا حمزہ, ہم آگے بڑھیں گے. امریکہ کی ریاست ورجینیا سے ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری کا نعتیہ مجموعہ مصحف ثنا ہے, جس میں انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت نعتیہ اشعار کی صورت میں پیش کیا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اقرا, آج 11ویں شریف کے موقع پر انہوں نے اپنا یہ نعتیہ مجموعہ
حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے بطور ہدیہ پیش کیا ہے، اور ڈاکٹر ظفر اقبال نوری کی شخصیت عقیدت مندی کے ساتھ تحقیق پسندی سے بھی مزین ہے، اور قدرت نے انہیں محبت و ارادت سے آراستہ جذبوں کے اظہار کا سلیقہ اور کرینہ بھی عطا کر رکھا ہے۔ بالکل، ان کا جو نعتیہ کلام ہے وہ فکری خوبیوں کے علاوہ فنی محاسن سے بھی مالا مال ہے۔ ہماری دعا ہے اور ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ کریم ظفر نوری کی یہ جو کاوش ہے وہ قبول فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائے۔ بالکل، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جب ہدیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نعتوں کا ہدیہ ہوتا ہے، نعت کا ہدیہ ہوتا ہے، تو یہ بڑی سعادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ پر، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ شاعر حضرات کتنی عمر شاعری کرتے چلے جاتے ہیں اور لیکن وہ نعت کا شعر نہیں کہہ پاتے۔ اگر آپ شاعر حضرات سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے عرصے بعد ہمیں نعت کا شعر عطا ہوا ہے، یہ اللہ کی عطا ہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یقینی طور پر ہمیں پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری عقیدت ہوتی ہے وہ قبول تو لازمی طور پر ہو رہی ہوتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جو کاوش ہے وہ قبول بھی ضرور ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب کی یہ کاوش ہے، اور ہم ایک بار پھر سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کاوش قبول فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی ہوں۔ ہم آگے بڑھیں گے، ایک اور اہم چیز ہے، اسکولوں میں بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، لیکن فیصل آباد میں ایک تعلیمی ادارہ ایسا ہے جہاں نہ تو والدین اپنے بچے کو بھیجنے پر آمادہ ہیں، نہ ہی طالبات اسکول کا رخ کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، طلبہ کی تعداد جو ہے مسلسل کم ہونے پر اساتذہ بھی پریشان ہیں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ یہ اسکول ہے کیا، اس میں آخر بچے کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ اس طرح شیخ نے ایک رپورٹ تیار کی، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ فیصل آباد کی کینال کالونی میں عمارت 1 مگر اسکول 2۔ سرکار کی غفلت اور غلط فیصلے نے گورنمنٹ ایم سی گرلز ایلیمنٹری اور گورنمنٹ ایم سی پرائمری اسکول فار بوائز کو 2011 میں حکومتی پالیسی کے مطابق ایک دوسرے میں ضم کر دیا۔ اس فیصلے کو بچے تو دور، ان کے والدین بھی کو ایجوکیشن قبول کرنے کو تیار نہیں۔ میری بیٹیاں 2 پڑھتی ہیں، ایک 7 میں پڑھتی ہے، ایک 3 کلاس میں پڑھتی ہیں، تو کیونکہ ادھر الگ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اسکول کی، ہمیں الگ بلڈنگ چاہیے کیونکہ ادھر بہت زیادہ مسئلہ، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ میری بھی 3 بیٹیاں ادھر پڑھتی ہیں، یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ واش روم بھی ہے، لڑکے بھی ہے، لڑکوں کا علیحدہ کرنا چاہیے اسکول اور لڑکیوں کو علیحدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل کا ماحول نہیں ہے کہ اکٹھے یہ کر سکیں، انہیں چاہیے کہ علیحدہ ہمیں اسکول دے دیں بڑا، اور ذرا بچیاں بھی ایزی ہو کے پڑھ لیں۔ اسکول ضم ہونے کے بعد خالی عمارت میں محکمہ ماحولیات اور بیت المال قابض ہو گئے، جس کی وجہ سے طالبات کے الگ اسکول کے ملنے کی امید بھی دم توڑ گئی۔ 173 طالبات اور 152 طلبہ کے لیے 2 کنال 10 مرلے پر محیط اسکول میں صرف 10 کلاس رومز موجود ہیں۔ طلبہ ایک کلاس روم میں 3 جماعتیں پڑھنے پر مجبور ہیں۔ 10 سال گزر گئے لیکن بوائز اور گرلز اسکول کو الگ نہ کیا جا سکا۔ ہماری ایک ہی کلاس میں 3 کلاسز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے شور ہوتا ہے اور ہماری کلاس لینے میں ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹیچر سمجھاتی ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ ہمارے ایک ہی روم میں یہ 6 کلاس بیٹھی ہے، ہم 8 ہیں، کبھی کبھی 7 بھی آ جاتی ہے، ہمارا اسکول میں ہمارے ایک ہی کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ایک علیحدہ اسکول دیا جائے اور ہمارے اسکول میں ایک بلڈنگ بھی ہمیں وہاں شفٹ کیا جائے، یہاں پہ شور ہوتا ہے اور پڑھنے میں بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ 92 نیوز کی نشاندہی پر CEO ایجوکیشن نے لا علمی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی مسائل حل کی طفل تسلی بھی دے ڈالی۔ اس حوالے سے میری DOW سے بات ہوئی ہے اور وہ اس میٹر کو انکوائر کر رہے ہیں، اگر اس کا مرچنگ کا ہوگا تو اس کے حساب سے دیکھیں گے کہ 2 بورڈ کیوں لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے وہ کریں گے، لیکن پہلے جو آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے، وہ DOW مجھے رپورٹ کریں گی، اور پھر جو بھی اس کا بہتر حل ہمیں نظر آتا ہوگا پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کریں گے۔ مشترکہ اسکول میں طالبات کو درپیش مشکلات کے سبب ایک تو والدین اپنے بچوں کو دوسرے اسکول بھجوانے پر مجبور ہیں، جبکہ مسئلہ حل نہ ہونے پر اساتذہ بھی تشویش کا شکار ہیں۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ شائستہ شیخ، 92 نیوز، فیصل آباد۔ یہ خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے، مسائل حل ہونے چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، میں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔